भैया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अभी लोरेना और मैं फुली इलेक्ट्रिक कार जो कि टेस्ला की है वो एरिज़ोना से मिनेसोटा ड्राइव करके लाए हैं। उसकी हम लोगों ने एक इंग्लिश में वीडियो बनाई है, मैंने सोचा उसकी थोड़ी उर्दू में मैं कमेंट्री कर दूं। एक तो ये फुली इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल के साथ कोई चक्कर नहीं है इसका, ये चार्जिंग वाली है। और सेकंड ये फुली ऑटोमेटिक केपेबल है, ठीक है। और कार से मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता अमूमन, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ला दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसकी चंद रीज़न्स हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो मेरी जॉब की फील्ड भी है, और हम लोग भी अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर से बिजली पैदा करने में, विंड से बिजली पैदा करने में लगाते हैं। एक तो उसकी मेन रीज़न ये है। और इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे स्मॉग के इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का ही फ्यूचर है। आप इस तरह की टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं सकेंगे। और सेकंड मेन रीज़न ये है कि ये फुली ऑटोमेटेड है। जब इलान मस्क ने ये काम 10-12 साल से स्टार्ट किया, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर ये बंदा ना होता तो आज हम वही बैकअप कैमरा और बीप से ही इम्प्रेस हो रहे होते। लेकिन इस बंदे ने इसको इस हद तक पुश किया है कि अब जो जो इसकी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ऑलमोस्ट 98-99% फुली ऑटोमेटिक हैं। आपको वो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट वो खुद ही चलाती हैं। वो पैकेज पे डिपेंड करता है, और वो उसके हिसाब से वो खुद ही अपने आप को ड्राइव करते हैं। बट एनीवेज, मैं आपको जूं जूं वीडियो में हम आगे जाएंगे आपको फीचर्स के बारे में आगाह करता जाऊंगा और स्टेट्स का भी टूर देता जाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए सबसे पहले एरिज़ोना की बात कर लेते हैं। एरिज़ोना का मौसम पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में मौसम अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो सर्द इलाके हैं अमेरिका के अंदर जैसे मिनेसोटा, यहाँ से लोग सर्दियों में एरिज़ोना के अंदर चले जाते हैं, गर्मियों में वापस आ जाते हैं। अगर आबादी की बात की जाए तो 70 लाख के करीब आबादी है इसकी। कुछ एरियाज़ में बर्फ़ भी पड़ती है, वैसे रेगिस्तान का एरिया ज़्यादा है। और इसी के अंदर ग्रैंड कैनियन है जिसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब लोग हम न्यू मैक्सिको में एंटर हो चुके हैं एरिज़ोना से। एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको दोनों का बॉर्डर साउथ साइड पे मैक्सिको कंट्री के साथ लगता है। और यहाँ की आबादी सिर्फ 20 लाख के करीब है, ज़्यादातर रेगिस्तान का एरिया है, डेजर्ट है। और यहाँ की जो ख़ासियत है वो यहाँ की लोकल ज्वेलरी है, जो यहाँ के नेटिव लोग जो गोरों से पहले यहाँ पे आए थे वो बनाते हैं। और ये पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर इसकी मशहूर चीज़ है। और हम लोग ऑलमोस्ट इसका जो सबसे बड़ा शहर है अल्बुकर्की, वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। डे 2 का आगाज़ करें। आज हमारा मकसद है कि हम लोग कोई 1200-1400 किलोमीटर कर जाएं। और एक बात बताता जाऊं कि जो इलेक्ट्रिक कार में जो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और जो आपका सफ़र है और जो आम कार है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर तो आम कार होगी तो गैस स्टेशंस, जो यहाँ पे अमेरिका में उसको गैस स्टेशन कहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल स्टेशन कहते हैं, वो तो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार पे कर रहे हैं तो आपको चार्जिंग स्टेशंस वाला ही रूट लेना है। और अमेरिका में ये है कि टेस्ला ने अपने काफ़ी ज़्यादा स्टेशन लगाए हुए हैं, जो भी मेन राउट्स हैं, मेन सिटीज़ हैं, उसमें आपको इनका सुपर चार्जर मिल जाता है। अगर तो आप रेगुलरली अपनी कार को चार्ज करते हैं अपने घर के अंदर, गराज के अंदर, तो आपको पूरी रात लग जाएगी चार्ज करने में। लेकिन सुपर चार्जर्स का ये है कि आपको 15 से 20 मिनट में आप पूरी कार चार्ज कर सकते हैं। और साथ में प्लानिंग के लिए आप रेगुलर जीपीएस नहीं यूज़ कर सकते, आपको टेस्ला का ही जीपीएस यूज़ करना पड़ता है। उनकी अपनी ऐप्स हैं, उसके अंदर आप अपनी डेस्टिनेशन डालें कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए पूरा राउट कर देगा। आपको बताएगा कि आपका जो नेक्स्ट स्टेशन है वो कितनी दूर है, और आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे कितनी परसेंटेज बैटरी आपकी रह जाएगी, कितने माइल दूर है, कितना फासला आप कर सकते हैं। और साथ में आपको वेदर भी अकाउंट करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक राउट प्लान किया, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे तो मौसम ख़राब हो रहा है, तो एक दूसरा राउट लेना पड़ा। पहले हम लोग कोलोराडो, नब्रास्का, कैंसस उस वाले राउट से आने वाले थे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, वहाँ पे मौसम ख़राब हो रहा है,
تو ہم لوگ یہ ٹیکسس، اوکلاہوما، کینزس اور مزوری والا راؤٹ لیں گے، اور اسی پہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ اور اس میں ویٹ ٹائم بھی یہ اکاؤنٹ کرتا ہے، جب آپ جی پی ایس میں ڈالتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ کتنا ٹائم چارجنگ میں لگے گا، کتنا آپ کا چارجنگ رہ جائے گی، اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے آپ کو کتنی ریکوائرڈ ہوگی۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس ایپ میں مل جاتی ہے جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن اس میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان لوگوں نے کافی اچھا پلان کیا ہوا ہے، اور پاکستان جیسے کنٹریز میں جو ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہاں پہ تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو یہاں نیو میکسیکو کا لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کا ویدر کیسا ہے، لینڈسکیپ کیسا ہے۔ اس میں ہم لوگ آپ کو ایک ٹائم لیپس دکھا رہے ہیں چارجنگ اسٹیشن کا، کہ کتنی تیزی سے وہ چارج کر رہا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس کی پرائسز کیا ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ سپر چارجر کی بات کریں، اگر آپ سپر چارجر سے ہی چارج کریں گے تو پرائسز گیس کی اور جو آپ کو کار چارج کرنے میں وہ آلموسٹ ایکولی پڑیں گی امریکن پرائسز میں۔ اب باقی کنٹریز کا نہیں مجھے پتہ۔ اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر چارج کرتے ہیں، آف پیک آورز میں چارج کرتے ہیں، تو یہ کافی سستا پڑتا ہے۔ ویلکم ٹو دا گریٹ اسٹیٹ آف Tejas. ہم آپ کو ٹیکسس میں ویلکم کرتے ہیں جی۔ یہ امریکہ کی دوسری سب سے بڑی اسٹیٹ ہے۔ یہاں پہ کاؤ بوائے کلچر، گن کلچر، ہر گھر سے آپ کو 5-7 تو گنز مل ہی جائیں گی، اور ساتھ میں لوگ بڑے ٹرکس رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ٹیسلا کے سپر چارجرز نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سپر چارجرز ان کے جو بھی مین راؤٹس ہیں ان پہ بنے ہوئے ہیں، اور اگر آپ روڈ ٹرپ لگا رہے ہیں تو ان سے آپ ودن 15-20 منٹ اپنی کار چارج کر سکتے ہیں اور اپنی جرنی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ان کا ایکوپمنٹ ہے، یہ بیسکلی گریڈ کنیکٹڈ ہے، گریڈ سے یہ پاور لے رہے ہیں، اور یہ انورٹرز ہیں، ان سے کنورٹ کر کے ڈی سی میں اس سے ہی وہ چارج کر رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ ہائی پاور اسٹیشنز ہیں، اور اس میں آپ کار کو جلدی سے جلدی چارج کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ٹیکسس کا تھوڑا سا اور وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں یہ ونڈ ٹربائنز ہیں۔ ٹیکسس کے اندر آئل بھی کافی ہے، لیکن یہ خود کافی زیادہ ونڈ ٹربائنز یوز کرتے ہیں۔ آپ کا بھائی بھی اسی فیلڈ میں ہے، یہ ہوا سے بجلی پیدا کرتے ہیں اس سے ہم، اور اسی کو ہم لوگ بھی ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور یہی دنیا کا فیوچر ہے۔ آپ گیس اور آئل اتنا زیادہ تو برن نہیں کر سکتے، اس سے جتنی پولوشن ہو رہی ہے یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور ٹیکسس کے اندر اس وقت 50% کے قریب جو ان کی الیکٹریسٹی ہے وہ انہی سے پوری ہو رہی ہے، اور باقی دنیا بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، اور یہی دنیا کا فیوچر ہے۔ اور اگر ہم نے اس پلانٹ کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو یہ صاف شفاف انرجی ہی پیدا کرنی ہوگی۔ اور باقی انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک میں تو ہوا اور سورج کی کافی ابنڈنس ہے۔ اگر پالیسیز ٹھیک کر لی جائیں تو وہاں پہ تو افورڈیبل اور کلین انرجی کافی زیادہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کا سواگت کرتے ہیں اوکلاہوما اسٹیٹ میں۔ یہ ہمارے ٹرپ کی چوتھی اسٹیٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مڈل میں اسٹیٹ ہے، آبادی صرف 40 لاکھ، اور یہاں پہ تیل، آئل کافی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر جابز آپ کو آئل سے ریلیٹڈ ہی ملیں گی۔ اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ایک سپر چارجنگ اسٹیشن پہ۔ یہ ہمارے ٹرپ کا سب سے کلوز ترین کال تھی۔ ہمیں کمپیوٹر نے بتایا تھا کہ جب اس چارجنگ اسٹیشن تک پہنچیں گے تو 12-13% رہ جائے گا، لیکن لورینا ڈرائیو کر رہی تھی، اس نے اپنا ایگزٹ مس کر دیا، اور لکیلی ہمارے پاس 3% بیٹری بچ گئی جب ہم لوگ واپس ٹرن لے کے آئے چارجنگ اسٹیشن پہ۔ اور یہ کافی ڈینجرس ہو سکتا تھا اگر ہم لوگ پورا اس کو ڈسچارج کر دیتے اور یہ 3% نہیں رہتا، لیکن لکیلی ہمارے پاس اتنا تھا کہ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا، صرف ہم 10-15 کلومیٹر آگے گئے، اور واپسی پہ اس کو ٹرن لے کے واپس اسی چارجنگ اسٹیشن پہ آ گئے، اور اس کو ہم لوگوں نے پھر 85% تک کیا۔ اور یہاں پہ آپ کو کمپیوٹر دکھا رہا ہے کہ رات کو یہ کار خود ہی اپنے آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے، اور اسپیڈ لیمٹ یہاں پہ 75 مائلز پر آور ہے، جو کہ کلومیٹر میں شاید 120 پلس ہی بنتی ہے، 120-130 کلومیٹر پر آور۔ اور آپ نے بس کار کو بتانا ہے کہ کیا سپیڈ رکھنی ہے اور کس لین میں رہنا ہے، اور وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی ہے۔ ایون کہ رات کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی کیمراز اس لائن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ والی ٹریفک بھی دیکھ رہے ہیں، اور خود وہ ڈرائیو کیے جا رہے ہیں۔
Well, we finally made it here in Wichita. Today we traveled about 15 hours, 14, 15 hours, and we traveled about 700 miles on our Tesla. And we probably spent about, 2 to 3 hours charging. We stopped 3 times, 4 times? 4 or 5 times, I think, today we stopped to charge. Because we stopped in Albuquerque and then another location in New Mexico. Then we stopped in Amarillo, Texas, and then Weatherford, Oklahoma, Perry, Oklahoma, and now we made it to Wichita. So tomorrow we have about, I think, 600 miles left, maybe 580, and we're gonna try to do it in one day. And the weather is supposed to get a little nasty in Minnesota and Iowa, so we're gonna try to beat it. Well, we just got up, getting started for day 3 on our trip from Arizona to Minnesota on our electric Tesla. Let's see, we've got about 600 miles. I think online I was looking at Go Anywhere website, and it was showing me it's about 12-hour drive with all the charging time included. So we're just gonna get breakfast here and get our day started. And she's actually gonna be working from the car while I'm driving. آئیے جی ہم آج اپنے ٹرپ کا آخری دن کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کو ایریزونا سے منیسوٹا آتے ہوئے 3 دن لگ ہی جاتے ہیں. آپ اگر نارمل کار پہ آ رہے ہیں یا الیکٹرک کار پہ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف الیکٹرک کار میں آپ ایڈیشنل 1-2 گھنٹے لگا لیں، چونکہ اگر آپ نارمل کار پہ ہیں اور گیس اسٹیشن پہ آپ کو 1-2 منٹ لگ رہے ہیں تو الیکٹرک کار میں چارج کرنے میں آپ کو 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے. تو اس کے آپ ایڈیشنل ایکسٹرا 1-2 گھنٹے لگا لیں. یہ ٹیسلا کے الیکٹرک چارجرز ہیں، ان کے جتنے بھی سپر چارجنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر آپ کو 8 سے 10 اسٹال نظر آئیں گے. ایک اسٹال پہ آپ 2 کارز چارج کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو ہر ایک اسٹیشن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 کارز آپ ایٹ اے ٹائم چارج کر سکتے ہیں. اور یہ ان کی لوکیشن کافی اچھی ہوتی ہے. یہ ریسٹورنٹس کے قریب ہوتے ہیں اور بیتھ روم اگر آپ نے فیسلٹی یوز کرنی ہے اس کے بھی قریب ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نارمل چارجنگ اسٹیشنز ہیں. اگر آپ کے پاس BMW، مرسیڈیز، کیا، فورڈ، GM جو بھی الیکٹرک کارز بنا رہے ہیں ان کی کار ہے تو آپ یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ٹیسلا ہے، ٹیسلا کی الیکٹرک کار ہے تو آپ کو یہ دوسرے چارجنگ اسٹیشن جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں ان پہ جانا پڑتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا کینزس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے لاسٹ نائٹ اسٹے کیا تھا. یہ کافی ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے اور تھوڑی لبرل بھی ہے، تھوڑی کنسرویٹو بھی ہے. اس کی آبادی تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے اور یہاں کی مین خصوصیت یہاں کی ایگریکلچر ہی ہے. یہاں پہ یہ ویٹ جو گندم ہے کافی زیادہ اگاتے ہیں اور باقی اسٹیٹس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہاں کی یہ چیز ہے کہ یہاں پہ اتنا ہلی نہیں ہے، یہاں پہ فلیٹ سرفیس ہے. اور اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کار کو 85% یعنی کہ 10-12% سے 85% تک لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی $13 کے قریب کاسٹ آئے گی، جو کہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ویری بھی کرے گی. بٹ اٹس ناٹ بیڈ، آئی مین اٹس ایکویولنٹ ٹو گیس. اور ہم لوگ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ سپر چارجر زیادہ یوز کریں، بیٹری کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن اگر آپ روڈ ٹرپ پہ ہیں تو آپ کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے، آپ کو یوز کرنا ہی پڑتا ہے. بائے بائے کینزس، ویلکم ٹو مزوری. مزوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارے ٹرپ کی 6th اسٹیٹ ہے، آبادی 60 لاکھ کے قریب ہے. اور آپ کو ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ایک اگر آپ 100% چارج کرتے ہیں بیٹری کو تو آپ کو 435 کلومیٹر ملتے ہیں، 435. اور اگر آپ 10% کریں گے تو وہ آپ کو 40 سے 45 کلومیٹر کے قریب ملیں گے. اور یہ آپ کو تھوڑا سا مزوری کا لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے. اور ہاں، اگر آپ لانگ روڈ ٹرپ پہ ہیں اور کار اپنے آپ کو موسٹلی ڈرائیو کر رہی ہے تو انجوائے کرنا مت بھولیے گا. Welcome to Iowa. اب ہم لوگ آئیوا میں انٹر ہو چکے ہیں.
یہ منیسوٹا کے بالکل ساتھ والی اسٹیٹ ہے اور یہ ہماری 7th اسٹیٹ بنتی ہے. اس اگر اسٹیٹ کی بات کی جائے تو آبادی اس کی کوئی 30 لاکھ کے قریب ہے. کافی ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے. جو یہاں کی مین چیز ہے وہ کورن، مکئی. یہ کافی زیادہ مکئی پیدا کرتے ہیں اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ یہاں کی اسپیشلٹی ہے. اور دوسری اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے جو بھی پرائمریز ہیں، کاکسز ہیں، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو جہاں پہ آپ کو کار کی یہ فیچر نظر آ رہی ہے نا، یہ میری سب سے فیوریٹ فیچر ہے کہ کار کے جتنے بھی کیمراز ہیں، سینسرز ہیں، اس کے اوپر کوئی 10-12 کیمراز ہیں، سینسرز لگے ہوئے ہیں، ڈیش کیم، فرنٹ، بیک، سائڈ پہ. اور وہ سارا آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون سی کارز ہیں، کیا ہو رہا ہے، کتنی کارز ہیں، کتنے ڈسٹنس پہ ہیں، آپ کی کار ان سے کتنے ڈسٹنس پہ ہے. اور یہ سیفٹی کے لیے کافی اچھی ہے. مطلب کوئی ایکسیڈنٹ کا جواز نہیں بنتا. اور ہم جوں منیسوٹا کے قریب آتے جا رہے ہیں، ایک تو سردی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ سردی بیٹری کے لیے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. پیچھے ہمیں کافی زیادہ رینج مل رہی تھی جہاں پہ موسم اچھا تھا، تھوڑا گرم تھا. اور جو ہم منیسوٹا کے قریب آتے جا رہے ہیں، کمپیوٹر سمارٹ ہے. کمپیوٹر کو ٹیمپریچر کا پتہ ہے کہ اگلی ڈیسٹینیشن پہ ٹیمپریچر کیا ہوگا، جس جگہ پہ ہم ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر کیا ہے. اس کے حساب سے وہ پہلے جو پرسنٹیجز بتا رہا تھا وہ تھوڑا چینج کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس میں مجھے بتا رہا تھا کہ اگر ٹیمپریچر اچھا ہوگا تو آپ پورا جتنا آپ کا سفر رہتا ہے وہ ایک ہی چارج میں کمپلیٹ کر سکیں گے. لیکن چونکہ اب اس کو ٹیمپریچر تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، رات کا وقت ہو رہا ہے اور ہم لوگ ویسے بھی تھوڑا نارتھ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی اپنا مائنڈ چینج کر رہا ہے. اور اب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا سٹاپس چارجنگ کے لیے لینے پڑیں گے چونکہ آپ کی جو رینج ہے 435 کلومیٹر وہ آپ کو پوری نہیں ملے گی. تو یہ بھی اچھی فیچر ہے کہ لائیو آپ کو وہ چینجز دکھا رہا ہے ٹیمپریچر کے حساب سے. سارا انوائرمنٹ کو دیکھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آگے والی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے آپ کو کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے. اور یہ ونڈ ٹربنز ہیں کافی زیادہ اور ان کے اوپر لائٹس بلنک کر رہی ہیں ایک ہی ٹائم پہ. ویری کول. Minnesota! Snowplow? Or is Yes, it it is a snowplow. Is it an emergency vehicle or a snowplow? No, it's a snowplow. Can't tell. Yeah, it's a snowplow. Oh yeah, there's a... Well, here we are in snowy Minnesota. So it's already snowing, as you guys can see, snow on the ground. kind of slushing, actually. It's snow and Snow and slush. rain. Yeah, we're just a little worried. We are 75 miles away from home right now. Just a little worried about ice conditions because it's cold enough and it's raining. It might freeze on the road, so we'll see. We're going to try to be careful and just make it home. And here she is charging, and that's the last supercharging trip for us. These are nice Tesla chargers here. They're located nicely. There's a gas station back there. I don't know if you guys can see it or not. It's right off of I-35, which is interstate. And there are some food options here. But yeah, great placement of chargers here. منیسوٹا میں آتے ہی جی ہمارا برف نے ویلکم کیا جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ. اور یہ لگتا ہے کہ ابھی فریش سنو پڑی ہے اور اس کی وجہ سے جو برف صاف کرنے والی پلاؤز ہیں وہ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں اور آگے 2-3 میل آگے وہ صاف کر رہے ہیں. وہ اتنی سپیڈ سے نہیں جاتے، اس وجہ سے ان کے پیچھے کاروں کی لائن لگ جاتی ہے اور تھوڑی ٹریفک بیک اپ ہوئی ہے. ویسے یہ لوگ ان کے پاس پوری ویدر پریڈکشن ہوتی ہے. یہ اس ویدر کے حساب سے پوری پلاننگ کرتے ہیں. اپنی جو باقی ایمرجنسی کی ٹیمز ہوتی ہیں ان کی، پولیس کی اور فائر اور ساری، ان کے ساتھ یہ مل کے پوری پلاننگ کرتے ہیں. 1-2 دن پہلے ان کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو سنو کو کیسے کلیئر کرنا ہے اور کس بندے کا کیا رول ہے. سو یہ پولیس والا بھی روڈ پہ ہے، اگر کوئی بندہ ڈچ میں چلا گیا ہے اس کو ہیلپ ہے، یہ اس کی ہیلپ کرے گا. اور جو سنو صاف کرنے والے پلاؤز ہیں وہ اپنی جاب فل کر رہے ہیں اور وہ روڈ کو صاف کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں جاب میں آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی چونکہ ان کے پاس پوری پریڈکشن ہوتی ہے. Alright guys, it's almost 10 o'clock here and finally made it home after driving 1866 miles from
Arizona to here in Minnesota. We finally made it home, and as you guys can see, it's really snow everywhere. So that's the kind of condition that we'll be driving this car in. But yeah, it was a lot of fun. It was a long road trip, but glad to be home. یہ جی ٹرپ کی اوورال سمری ہے. ہم لوگوں نے اپنے ٹرپ میں 1866 مائل ٹریول کیا ہے جو کہ 3000 کلومیٹر بنتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے جو الیکٹریسٹی یوز کی ہے وہ 503 یونٹس ہیں, جو کہ سپر چارجر اگر کاسٹ آپ لگائیں تو $200 بنتی ہے. اگر یہی آپ اپنے گراج میں چارج کرتے تو آپ کو صرف $50 پڑنے تھے. اس کی انیشیل انویسٹمنٹ الیکٹرک کار کی تھوڑی زیادہ ہے, لیکن آپ کو پھر پیٹرول کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے. تو اوورال اٹس ناٹ اے بیڈ انویسٹمنٹ, اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ.